अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वइज़ आख़ज़ना, और जब पकड़ा हमने, मीसाका वादा, बनी इसराईला, बनी इसराइल से, ला ताबुदूना, ना इबादत करना, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की, व बिल वालिदैनी एहसानन, और साथ वालिदैन के एहसान करना, वज़िल कुर्बा, और कराबतदारों से, बल यतामा, और यतीमों से, बल मसाकीनी, और मस्कीनों से, वक़ूलू, और कहना, लिन्नासी हुस्नन, वास्ते लोगों के अच्छी बात, वाक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करना, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करना, सुम्मा तवल्लैतुम, फिर गए तुम, इल्ला कलीलन, मगर थोड़े, कलीलुम मिनकुम, तुम में से, व अंतुम मुअरिज़ून, और तुम मुँह फेरने वाले हो। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करोगे, और माँ बाप और कराबत वाले और यतीमों और मस्कीनों से एहसान करोगे, और लोगों से अच्छी बात कहो, और नमाज कायम करो, और ज़कात दो, फिर तुम फिर गए, मगर तुम में से थोड़े, और तुम मुँह फेरने वाले थे। अब यहाँ बनी इसराइल को वो अहद याद दिलाया जा रहा है जो बुनियादी अहकाम, अबादात व मामलात देते वक़्त इनसे लिया गया था, और बताया जा रहा है कि बनी इसराइल ने इस अहद की पाबंदी ना की और इससे सरासर बेपरवाही इख्तियार की। इस किस्म का हुक्म सूरह निसा में उम्मत मुसलमा को भी दिया गया। ला ताबुदूना इल्लल्लाह, इबादत की 4 किस्में हैं। बदनी इबादत जैसे तवाफ़, रुकू, सजदा वगैरह, माली इबादत जैसे सदका व खैरात करना और नज़र व न्याज मानना, लसानी इबादत यानी ज़बान से जैसे किसी के नाम का वजीफ़ा जपना या उठते बैठते चलते फिरते किसी का नाम लेना, कल्बी इबादत यानी दिल से जैसे किसी पर भरोसा रखना, किसी से खौफ खाना या उम्मीद रखना, ये सब बातें अल्लाह के लिए है। इनमें से जिसने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाया वो शिरक का मुर्तकिब होगा। वबिल वालिदैनी एहसानन, माँ बाप के साथ नेकी से पेश आने को अल्लाह ताला ने इस आयत के अलावा बहुत ज़्यादा दूसरी आयत में इबादत इलाही के साथ बयान फरमाया है, जिससे साबित होता है कि हुकूकुल इबाद में सबसे अफजल अमल यही है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ना। फिर पूछा फिर कौन सा? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ एहसान करना यानी नेकी करना। फिर पूछा फिर कौन सा? फरमाया जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। ये बुखारी की हदीस है। इसकी वजह यही है कि उन्होंने इसे जन्म दिया, फिर इसकी परवरिश की। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, क्या मेरे रब दोनों पर रहम कर जैसे उन्होंने छोटा होने की हालत में मुझे पाला। बल यतामा, यतीम वो है जिसका वालिद बचपन में फौत हो जाए। अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग होने के बाद यतीमी नहीं। अबू दाऊद की हदीस है। बल मसाकीनी, इसका मतलब है कि जिसके बहुत ज़्यादा अयालदार हो और लेकिन उसका जो इनकम हो, उसका जो ख़र्चा हो वो कम हो, यानी उसके बहुत ज़्यादा बाल बच्चे हों लेकिन जो उसकी तनख्वाह हो, जो उसकी उजरत हो वो कम हो, तो उसको मस्कीन कहा गया। बकूलू लिन्नासी हुस्ना, इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया कौले हसन ये है कि नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे, बुर्दबारी, अफू और दरगुजर से काम ले। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि लोगों से अच्छी बात करे और हर वो अच्छी आदत है जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नेकी को हकीर ना समझो, अगर तुम कुछ और ना कर सको तो कम अज़ कम अपने भाई से खिले चेहरे के साथ मिल लो। मुस्लिम की हदीस है। बनी इसराइल को कोले हसन अच्छी बात का हुक्म था, हमारी उम्मत को इससे बढ़कर अहसन सबसे अच्छी बात का हुक्म है। चनाचे फरमाया कुल्ली इबादी यकूल लती हिया अहसनु, बनी इसराइल की आयत है, और मेरे बंदों से कह दो कि वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो।
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس سے مراد وہ نماز اور زکوٰۃ ہے جو بنی اسرائیل ادا کرتے تھے۔ اِلَّا قَلِیلٌ مِّنکُم، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے یا آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے، باقی سب نے اس عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجے کا انصاف ہے کہ ان کی عہد شکنیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سب کو مجرم قرار نہیں دیا، بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو خواہ وہ تھوڑے تھے عہد توڑنے والوں سے الگ ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب پکڑا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ عہد تم سے، لَا تَسْفِكُونَ کہ نہ بہاؤ گے، دماءکم خون اپنا، وَلَا تُخْرِجُونَ اور نہ نکالو گے، أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو، مِن دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ اور تم گواہ تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہی دیتے ہو۔ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے کی بجائے فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، کیونکہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں۔ کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ ثم انتم پھر تم، ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم جنہوں نے قتل کیا اپنی جانوں کو، وَتُخْرِجُونَ اور نکالتا تھا، فریقاً ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم اور مدد کرتے تھے اوپر ان کے، بالاسم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وَأَن یاتکم اور اگر آتے پاس تمہارے اسارا قیدی، تفادوہم تو فدیہ دے کر چھڑاتے ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ علیکم اور وہ حرام تھا اوپر تمہارے، اخراجہم نکالنا ان کا۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب ساتھ بعض کتاب کے، وتکفرون اور کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، فما جزاء پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک جو کوئی کرے اس طرح، منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا زندگی دنیا میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون الی پھیرے جائیں گے طرف، اشد العذاب سخت عذاب کے، وما اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ غافل، اما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تو اس شخص کی کیا جزا ہے یا کیا بدلہ ہے جو تم میں سے یہ کرے، اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے 4 عہد لیے گئے تھے: ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا مگر وہ صرف فدیہ پر عمل کرتے اور باقی 3 کی مخالفت کرتے اور بلا جھجک ان کا ارتکاب کرتے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ اہل کتاب تھے۔ مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج جو تھے وہ بت پرست مشرک تھے، انہیں کسی آسمانی دین سے سروکار نہ تھا۔ یہود کے ان قبائل سے حلیفانہ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ رہا کرتی تھی اور یہودی قبائل اس میں اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کرتے، ان کے گھر بھی لوٹ لیتے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی اور کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے تو غالب
قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑوا دیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کا حکم تو یاد رہا، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے کی مدد نہ کرنا، ان کا خون نہ بہانے اور انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا حکم یاد نہ رہا جس پر تم عمل کرتے تو فدیے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو گویا تم اللہ کی کتاب کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو مان لیتے ہو، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی اللہ کی کتاب پر چلتے ہو تو چاروں حکم مانو، الا خزی، مگر رسوائی ہے۔ تو یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلدی ہی رسوائی دیکھنا پڑی کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع جلا وطن ہوئے اور بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل ہوئے، بچے اور عورتیں لونڈی و غلام بنے۔ پھر آخرت کے عذاب کا تو دنیاوی عذاب سے کچھ موازنہ ہی نہیں۔ افسوس اس وقت اکثر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے جو اہل کتاب کا تھا۔ انہوں نے اسلام کے اپنی مرضی کے چند احکام پر عمل کیا اور باقی کو بلا دیا۔ مثلا مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا تو درکنار اس کا نام لینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، جبکہ سود اور جوئے اور انشورنس وغیرہ سے انہیں کچھ پرہیز نہیں، بلکہ ان کے کاروبار کی بنیاد ہی ان کاموں پر ہے۔ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے، مگر انہیں نماز سے کچھ سروکار نہیں۔ وہ جٹکے والی مرغی جسے شرعی طریقے سے حلال نہ کیا گیا ہو کھانے سے یورپ اور امریکہ میں جا کر بھی اجتناب کرتے ہیں، مگر شراب اور حرام شباب سے انہیں پرہیز نہیں۔ وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد کہتے ہیں، پھر کفار کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو قتل اور ان کے گھروں اور شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت کی صورت میں تو صاف ظاہر ہے۔ رہا آخرت کا معاملہ تو کتاب کے بعض پر ایمان یعنی اس پر عمل اور بعض کے ساتھ کفر یعنی اس کی مخالفت کرنا اہل کتاب کو اشد العذاب سے نہیں بچا سکا، تو موجودہ مسلمانوں کو اس سے کیسے بچائے گا؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نشترو، جنہوں نے خریدی، بالحیات الدنیا، زندگی دنیا کی، بالآخراتی، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کے لیے آخرت کو بیچ دیا، اور ان پر کسی بھی صورت میں عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔